नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में पाकिस्तान की एम्बेसी जो ब्रसल्स में वाक़ है, उसने सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी स्टडीज़ के साथ मिलकर एक सेमिनार का इनेकाद किया। इस सेमिनार का मौजू था ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज अ वेपनाइज्ड ग्लोबल कॉमन। इस सेमिनार से पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब ने भी खिताब किया और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पानी के मसाइल के हवाले से बहुत खुलकर वाज़े किया। तो आज हम इस सेमिनार में इसाक डार के बयान के हवाले से बात करेंगे कि जो उन्होंने चीदा नुकात पाकिस्तान के मौक़िफ़ से के हवाले से पेश किए वो क्या है। और ज़ाहिर है कि ये सेमिनार उस पस मंज़र में मुनक़िद किया गया कि जब इंडिया के वाटर मिनिस्टर ने ये कहा कि पाकिस्तान को हम एक बूंद पानी भी नहीं जाने देंगे, और ये कि प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक हमने इस पे काम शुरू कर दिया है। अच्छा, जब से इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया है और उसके बाद से जैसे जैसे इंडिया से बयानबाजी हुई है या वहाँ से ये इतलात आई हैं कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने के हवाले से मनसूबाबंदी की जा रही है या प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, तो उसके साथ ही पाकिस्तान में ज़ाहिर के इस हवाले से खदशात बढ़े हैं और हम पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी जवाबी बयानात देख रहे हैं या उनकी काउंटर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स देख रहे हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी कई जो बयानात पाकिस्तान के मंदूब ने दिए हैं उसमें पानी के इशू को उजागर किया गया है। इसी हवाले से जो सीनियर लेवल पे पाकिस्तान की वज़रा की तरफ से या इवन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बयान आए उसमें ये कहा गया कि जनाब ये तो एक्ट ऑफ वार शुमार होगा, क्योंकि अगर आप हमारे हिस्से के पानी को रोकने की कोशिश करेंगे ये तो हमारी लाइवलीहुड्स को ख़तरे में डालने वाली बात होगी, तो ये तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। और ये कि जो आपने मुआहदा किया हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी, उससे तो आप निकल ही नहीं सकते, उसमें कोई एग्जिट क्लास है ही नहीं। तो ये बातें पहले से हो रही थी। अब इसी पस मंज़र में इस सेमिनार का इनेकाद किया गया। अच्छा, इस सेमिनार में जो मेन बातें हुई उसमें एक तो इसाक डार साहब ने ये बताया कि जनाब इंडिया जो है वो इंडस वाटरवेज के ऊपर कोई 17 प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहा है या उस पर काम कर रहा है, और ये कि इन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए से इंडिया के पास वो टूल्स दस्तयाब हो जाएंगे कि जिसके ज़रिए से वो अपनी हाइड्रो हेजेमनी कायम कर सकता है। मतलब ये भी एक बड़ी अहम बयान, ये भी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि इसाक डार साहब जो ज़ाहिर एक ज़िम्मेदाराना ओहदे पे फायज़ हैं, वो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे इंडिया के पास ऐसे टूल्स दस्तयाब हो जाएंगे कि वो अपनी वाटर हेजेमनी कायम कर सके। अच्छा, इसाक डार साहब ने ये भी कहा कि जी अपने एड्रेस में उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा कि जी ये जो है शेयर्ड रिसोर्सेज जो हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उसकी कोऑपरेटिव मैनेजमेंट हो एग्रीड फ्रेमवर्क के अंदर। ज़ाहिर पानी जो है वो एक शेयर्ड रिसोर्स है, ख़ास तौर पे जब ट्रांस बाउंड्री दरिया होते हैं, किसी एक मुल्क के अंदर कैचमेंट एरिया होता है, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, वो दरिया बनती हैं, किसी दूसरे मुल्क में फ़्लो करती हैं, फिर कहीं जाके जो है समुंदर में गिरती हैं या वैसे ही मैदानी इलाके में ख़त्म हो जाती हैं। तो ज़ाहिर है कि इस पे फिर सभी के हकूक़ होते हैं, चूँकि इससे लोगों की लाइवलीहुड ताल्लुक़ होती है। तो इसाक डार साहब ने ये कहा कि ये तो शेयर्ड रिसोर्स है और इसकी कोऑपरेटिव मैनेजमेंट होनी चाहिए। और ज़ाहिर जब इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया तो वो एक मैकेनिज्म ही था कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का। फिर इसाक डार साहब ने ये कहा कि अगर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट ना हो तो अदरवाइज कंपीटिंग इंटरेस्ट कैन टर्न देम इनटू सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वेपनाइजेशन। ये भी एक तरह से स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ही आप कह लें कि अगर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट नहीं हो रही है, मुल्कों ने अपने बीच में मसाइल को हल नहीं किया पुरअमन तरीके से, तो फिर तो जाहिर है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, वेपनाइजेशन होगी, आप उस रिसोर्स को वेपनाइज करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब तो ये किया जा सकता है और कई मुल्कों ने दुनिया में इसी हवाले से मुआहदे किए हुए हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी भी उसी हवाले से एक एफर्ट थी। और फिर इसाक डार साहब ने यह भी कहा कि फियर्स नेशनल कंपटीशन ओवर वाटर रिसोर्सेज हैज prompted fears that water issues contain the seeds of violent conflicts, but the water crises we face are more often crises of management and governance rather than absolute scarcity. Shared waters can be a pathway to peace and regional integration rather than a catalyst for war. तो यहाँ पे एक्चुअली इसाक डार साहब कोफी अनान को कोट कर रहे थे, जो अक़वाम मुत्तहिदा के एक साबका सेक्रेटरी जनरल रहे हैं।
تو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر اس پہ نیشنل کمپٹیشن ہوگا تو اس سے تو خطرات ہی بڑھیں گے، دوسرے ملک خوف زدہ ہوں گے اور اس کے نتیجے میں کانفلکٹ ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی وجہ سے کرائسس مینجمنٹ ہو، گورننس ہو ان کی، کیونکہ ایبسولوٹ اسکیرسٹی کا تو مسئلہ نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اگر پاکستان کو پانی ملے گا اور انڈیا کو نہیں ملے گا تو بڑا پرابلم ہو جائے گا. تو یہ ایبسولوٹ اسکیرسٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں تو مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. اور پانی کی تقسیم ایسے ہو کہ انڈیا کی ضرورت بھی پوری ہو اور پاکستان کی ضرورت بھی پوری ہو. مطلب ہم اس بیان سے جو اخذ کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم مل کے اس کی واٹر مینجمنٹ صحیح نہیں کرتے یا کرائسس مینجمنٹ صحیح نہیں کرتے تو پھر تو یہ کیٹلسٹ پر وار بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیان بازی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب واٹر اینڈ بلڈ کین ناٹ فلو ٹوگیدر، مطلب اتنی سخت بات ہو رہی ہے. یا یہ کہ ہم ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں جانے دیں گے، اور پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو پھر ایکٹ آف وار ہوگا. تو بہتر تو یہ ہو کہ ہم اس کی صحیح طرح سے مینجمنٹ کریں تاکہ سبھی کی پانی کی ضرورت پوری ہو. اور اس حوالے سے فریم ورک تو پہلے سے موجود ہے. پھر اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی کہا کہ the very fact that we need to have this discussion in this day and age in itself is dismaying. صحیح بات ہے کہ ہم 21ویں صدی کے کی دوسری دہائی میں یا تیسری دہائی میں ہم پانی کے حوالے سے لڑ رہے ہوں، اور خاص طور پہ اس پس منظر میں جب اور اس مسئلے پہ جو مسئلہ تو ہم 1960 میں حل کر چکے، اب ہم نے اس کو دوبارہ ایشو بنا لیا ہے تو it is dismaying. مزید انہوں نے یہ کہا کہ it serves as a reminder that peaceful coexistence cannot be taken for granted, must be sustained through respect for treaties, agreements and multilateral frameworks that enable states to manage differences through cooperation rather than confrontation. تو ظاہر ہے چونکہ ایک سیٹلڈ معاملہ ہے، چونکہ انڈس واٹر ٹریٹی ہو چکا، اب جب انڈیا نے اس کو ہولڈ ان ابینس کرنے کی بات کی تو انہوں نے اس کو باقی معاملات سے جوڑا. پہلگام والا واقعہ ہوا اور انہوں نے اس کی وجہ سے کہا کہ اب چونکہ پاکستان پہ انہوں نے الزام لگایا اور انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ٹیررزم والا واقعہ ہو رہا ہے تو ہم اس حوالے سے اس کو روک رہے ہیں. تو ایک طرح سے کوشش ہوئی کہ ہم اس کو لیوریج کے طور پہ یوز کریں. لیکن اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں، اور جو اگین ٹھیک بات ہے، کہ اگر ملک آپس کے بیچ میں ہونے والے ٹریٹیز کو یا ایگریمنٹس کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو پھر تو جو ہے مسئلہ ہو جائے گا اور مسائل بڑھیں گے اور اس کے نتیجے میں کافی نقصان ہو سکتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے ڈفرینسز کو مینیج کرنا سیکھیں. پھر یہ کہا گیا کہ the treaty envisage the peaceful resolution of disputes within its own framework. It's a testament to the enduring quality of the treaty that it survived 3 major conflicts and several other challenges over the decades. 1960 میں معاہدہ ہوا، 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی، سیاچین کے پہ لڑائی جھگڑا رہا، کارگل کی جنگ ہوئی، بالا کوٹ والا واقعہ ہوا، آپریشن، لیکن تب تک جو ہے ایگریمنٹ نے سروائیو کیا، اس ٹریٹی نے سروائیو کیا، چونکہ اس کے اندر ہی ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکنزم ہے، اس کے تحت کام ہوتا رہا. اچھا، پھر ایک اور دلچسپ بات انہوں نے یہ کی کہ consistent with the treaty provisions, we sought settlement through international mechanisms and respected decisions that even fell short of our expectations. مطلب یہ ٹریٹی کے اندر ہی جو میکنزم دیا ہوا ہے ہم نے اس کو یوز کرتے ہوئے کئی دفعہ شکایات کی. ہم بھی کو بڑے مطمئن نہیں تھے، جب بھی ہمیں شکایت پیدا ہوتی تھی ہم ان کو اپروچ کرتے تھے، اور کئی دفعہ فیصلے ایسے آئے جو ہماری توقع کے مطابق نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو ریسپیکٹ کیا. At no stage was the outright unilateral abrogation of the treaty considered a viable course of action by the other state. اور یہ کہ دوسرے ملک نے بھی، مطلب انڈیا نے بھی کبھی اس کی ایبروگیشن کو تو ایک کنسیڈر ہی نہیں کیا تھا. اتنی جنگیں بھی ہوئی تو یہ سروائیو کیا. And yet today we find ourselves confronted with precisely such a challenge, he said, adding that our concerns are not merely based on Indian statements. کہ اب ہم 21ویں صدی کے تیسرے ڈیکیڈ میں ایک ریزالوڈ ایشو کو اوپن کر کے بیٹھے ہیں اور وہاں پہ یہ چیلنج ہمیں درپیش ہے. اور یہ کہ یہ صرف کوئی اسٹیٹمنٹس کی بات نہیں ہے. انہوں نے پہلے یہ کہا کہ ادھر تو کئی پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے، مطلب 17 پروجیکٹس ایسے ہیں جو اسحاق ڈار کے خیال میں یا ان کی اطلاع کے مطابق اس پہ کام ہو رہا ہے. اب یہ 17 پروجیکٹس کا مقصد کیا؟ واقعی پاکستان کے حصے کے پانی کو ڈائیورٹ کرنا ہے، یا اسی حد تک انڈیا کوئی کاروائی کر رہا ہے یا پروجیکٹ کر رہا ہے کہ جس حد تک ان کو حق حاصل ہے. ظاہر اس حوالے سے کوئی انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ موجود نہیں ہے، لیکن پاکستان کا موقف تو یہی ہے کہ ہمارے حصے کا پانی اس کو انڈیا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ظاہر اس حوالے سے انڈیا سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا کنسرن ہے، بلکہ انڈیا سے ٹاپ لیول سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جس سے ظاہر پاکستان کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے.
پھر اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان ٹوٹل ایٹ لیسٹ 17 such projects that will drastically alter the river system as a whole, giving India the tools for hydro hegemony that it so desires. اس اسٹیٹ میں کئی باتیں ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 17 such projects that will drastically alter the river system. مطلب وہ جو انڈیا سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی نہیں ہے تو ہم اپنے حصے کا پانی استعمال کر رہے ہیں یا جی یہ تو ہمیں حق حاصل ہے. اچھا یہ اس طرف کی کچھ لوگوں کی پرسیپشن ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے. اگرچہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ وزیر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں جانے دینا, لیکن ادھر اسحاق ڈار صاحب کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ تو جناب ڈراسٹکلی آلٹر کر دے گا ریور سسٹم کو. تو مطلب پاکستان میں اس کو بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے, اور یہ کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک ڈراسٹک چینج ہوگی انڈس واٹر سسٹم کی. اور پھر یہ کہ گیونگ انڈیا دا ٹولز فار ہائیڈرو ہیجمنی. اب پانی جو لائف لائن ہے اس کے اوپر اگر ایک پڑوسی ملک کو ہیجمنی حاصل ہو جائے تو اگر اس طرح سے پرسیو کیا جا رہا ہو پاکستان میں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ the river systems are not merely waterways, they are lifelines. They carry profound historical significance and serve as immediate sources of sustenance and survival. تو بات تو پھر سروائیول کی ہے, کیونکہ آگے پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 240 ملین لوگوں کی بات ہے اور ان کے ایکسیس ٹو واٹر کا ایشو ہے, اور اگر یہ اس پہ پابندی ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے کیٹاسٹرافی ان دا میکنگ آف انپیرللڈ میگنیٹیوڈ. آپ دیکھیں کہ کس حد تک اس کو ایک بڑے مسئلے کے طور پہ پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ تو کیٹاسٹراف ہوگا ان دا میکنگ آف انپیرللڈ میگنیٹیوڈ. پھر انہوں نے اس بات پہ ظاہر اسٹریس کیا کہ یہ شیئرڈ ریسورس ہے, یہ ہماری کامن رسپانسبلٹی ہے, اور یہ الٹیمیٹلی ایک پری ریکوزٹ ہے فار ہیومن ڈگنیٹی اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. پھر یہ کہا گیا کہ the sanctity of treaties is the bedrock of the international order. Respect for treaty obligations is therefore not merely a regional concern but a global imperative. ڈار صاحب نے یہ کہا کہ یہ صرف کوئی ریجن کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک گلوبل مسئلہ ہے کہ اگر ملک اس طرح سے وہ ٹریٹیز کو سائڈ پہ رکھنا شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے جی ایگریمنٹ ہوا تھا تو کیا بات ہے, وہ ٹریٹی تھا تو نو پرابلم, ہم تو کسی وقت بھی ان کو ہیلڈ ان ابینس کر سکتے ہیں. تو اگر یہ رویہ عام ہو جائے تو اس دنیا کے نظام کا بنے گا کیا؟ تو یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, یہ صرف مسئلہ انڈیا کا نہیں ہے, بلکہ دنیا کے تمام لوگ, تمام ممالک جو رول بیسڈ آرڈر پہ بلیو کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حوالے سے مل کر کوششیں کریں اور انشور کریں کہ دنیا کا جو رول بیسڈ آرڈر بنا تھا وہ ایک تو پروٹیکٹ ہو, وہ مزید کمزور نہ ہو, چونکہ ٹرمپ نے کافی کوشش کی ہے اس کو کمزور کرنے کی, اور اب انڈیا نے بھی اس ٹریٹی کو ہولڈ اینڈ ابینس کر کے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. لیکن ایکچولی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ رول بیسڈ آرڈر جو بنا تھا وہ پروٹیکٹ ہو بلکہ اس میں بہتری آئے, چونکہ اس میں بھی کافی کمزوریاں موجود تھیں. ایک رول بیسڈ آرڈر جو ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد ہم نے بنایا اس پہ بھی کافی تنقید ہو سکتی ہے, اس میں کافی کمزوریاں تھیں, لیکن کوشش تو بہتر کرنے کی ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو کمزور کرنے میں لگ جائیں اور ہم ٹریٹیز کا احترام ہی چھوڑ دیں. کیونکہ آج اگر انڈس واٹر ٹریٹی کا احترام نہیں کرنا تو کل تو اور بہت ساری ٹریٹیز ہیں, پھر کوئی بھی ملک کہے گا ٹھیک ہے ہم اس کا احترام نہیں کرتے, اور اب آپ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے. پھر اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ our position is guided not by confrontation but by the conviction that lasting solutions can only emerge through cooperation and respect for mutually agreed obligations. اور یہ کہ ہم چاہتے ہیں کوآپریشن ہو اور ریسپیکٹ فار میوچلی ایگریڈ اوبلیگیشنز ہو. یہ ایک پازیٹیو بات ہے, مطلب جنگ کی بات نہ ہی ہو تو بڑی اچھی بات ہے. پاکستان کی طرف سے ماضی میں تو یہ کہا گیا کہ it will amount to an act of war, لیکن بہتر تو یہ ہو کہ جنگ کی ہم بات ہی نہ کریں. یہی ایک بہت ہی سویلائز طریقہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس سے کتنے بڑے نقصان ہوتے ہیں. اور آخر میں پھر اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ let us reaffirm today that shared water should unite nations rather than divide them. اور یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ ایک دریا کے رہنے والے لوگ بھلے وہ اپر ریپیرین ہوں یا نیچے والے ہوں, وہ ایکچولی تو ایک ہی کلچر کے یا تہذیب کے لوگ ہیں, ایک ہی دریا سے ان کی سسٹیننس جڑی ہوئی ہے. تو اس کو تو یونائٹ ہونا چاہیے کہ ہم جی انڈس واٹر سسٹم کے لوگ ہیں, یہ تو دریائے سندھ کی تہذیب ہے,
ظاہر دریائے سندھ جدھر سے بھی شروع ہوتا ہے، جو بھی اس کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں، یہ تو وہ اس یا جو اس کا بیسن ہے، اس سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی تو انڈس واٹر کی تہذیب ہے. یہ دریا جو انڈس واٹر سسٹم ہے، اس کے کئی دریا انڈیا سے گزر کے آتے ہیں، پاکستان سے ہوتے ہوئے آگے جاتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے انڈس واٹر سیولائزیشن کا علاقہ ہے. تو یہ تو ہمیں ان دریاؤں کو ہمیں جوڑنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمارے بیچ میں کنفرنٹیشن کی وجہ بن جائے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ and that cooperation not coercion must remain the guiding principle of trans-border water governance. اس میں یہ نہیں ہے کہ اپر ریپیرین ملک یا کوئی صوبہ یہ کہے کہ یہ تو ہمارا پانی ہے اور ہماری مرضی ہے جب ہم دیں گے یا نہیں دیں گے، یا ہم ایک ایسی کیپیسٹی بلڈ کریں گے کہ جب ہمارا دل کرے گا ہم پانی دیں اور جب دل کرے گا نہیں دیں. اس طرح سے تو آپ پھر اس کو ایک انسٹرومنٹ آف کوریژن کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. کوآپریشن ہونا چاہیے اور ٹرانس بارڈر واٹر گورننس کے سسٹمز کو وہ پروٹیکٹ رہنا چاہیے، وہ موجود رہنا چاہیے، بلکہ ان کو بھی بہتر بنانا چاہیے. مطلب انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو سسٹم بنا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا، اس کو بھی مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اس میں مزید کمزوریاں آ جائیں. اچھا، اس میں جو ظاہر پس منظر میں جس پس منظر میں یہ سیمینار ہوا ہے، اس میں ایک بیک گراؤنڈ تو یہی ہے کہ جب انڈیا نے اس کو ہولڈ ان ابینس کا فیصلہ کیا تو پاکستان اس کو لے کر گیا جو 2000 جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے، اس میں جو ایک میکنزم ہے خود اسی ٹریٹی کے اندر دیا ہوا ہے، اس پہ جون 2025 میں فیصلہ آ گیا کورٹ آف آربیٹریشن کا. اور انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے جو اپنا سپلیمنٹل ایوارڈ دیا، سپلیمنٹل ایوارڈ آف کمپیٹنس، تو انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یونیلیٹرلی اس ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کرنے کا فیصلہ کرے. تو مطلب ایک طرف تو ٹریٹی ہے جس سے نکلنے کی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے، اسی ٹریٹی کے اندر ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکنزم دیا ہوا ہے، پاکستان نے اس کو یوز کیا، اور اس میں جو اس کورٹ آف آربیٹریشن کا فیصلہ آیا جس کو سپلیمنٹل ایوارڈ آف کمپیٹنس کہتے ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انڈیا کے پاس یہ آپشن تو نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ انڈیا اس کے باوجود بھی اگر اس کو ہولڈ ان ابینس رکھتا ہے، اس کی وائلیشن کرتا ہے، اور کسی حد تک کی بھی ہے، چونکہ جو ڈیٹا شیئرنگ وغیرہ کے میکنزمس ہیں وہ ابھی آپریٹو نہیں ہیں، یا کم از کم اس طرح سے آپریٹو نہیں ہیں جیسے اس ٹریٹی میں دیے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو ٹریٹی کی بھی وائلیشن ہو گئی، اور اس کے تحت جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکنزم بنا ہوا ہے، اس پہ جو ایوارڈ آیا، اس پہ جو فیصلہ آیا، تو اس کی بھی پھر وائلیشن ہو رہی ہے. تو پھر اس سے تو ہم یہی دیکھیں گے کہ بات جو ہے وہ کانفلکٹ کی طرف آگے جائے گی، اور یہ کہ وہ جو دنیا کا نظام ہے، جو رول بیسڈ آرڈر ہے، جس میں ٹریٹیز کی ریسپیکٹ کی جاتی تھی، جس میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے میکنزم بنائے گئے تھے، پھر وہ کمزور پڑے گا. اور پھر وہ انڈیا اور پاکستان کی حد تک کمزور نہیں پڑے گا، بلکہ اس طرح سے پریسیڈنٹس بن جائیں گی جس کو دیگر ایریاز میں یا باقی ریجنز میں بھی فالو کیا جانے لگے گا، اور وہ ظاہر ہے کہ کوئی ایک اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. امید ہے آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. آپ اس کو پلیز شیئر کریے، لائک کریے، سبسکرائب کریے، دوستوں سے شیئر کریے. بہت شکریہ.